अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज हम काफ़ी एक अहम एडिटोरियल करने वाले हैं और वो कौन सा है, सिक्योरिटी ब्रीफिंग। ठीक है, और ये किस बारे में है, इसका थोड़ा बैकग्राउंड मैं आपको इस तरह दे दूँ कि इस आपको पता है कि जी अब अफगानिस्तान से अमेरिकन फ़ौजें जाने वाली हैं, तो काफ़ी गैर यकीनी सूरत हाल हुई थी कि भाई क्योंकि जो इन्होंने अमेरिका वाला थे उन्होंने बेसिस मांगी थी पाकिस्तान से ताकि वो जो है वो उसको पे मतलब कंट्रोल कर सकें अफ़गानिस्तान पे, तो जिस पे इमरान खान ने जो है वो कैटेगोरिकली इनकार कर दिया था। तो उसके बाद क्या है, ये जो ब्रीफिंग है ये थी हमारे पास किसकी जानिब से, ये हमारे पास थी मिलिट्री और इंटेलिजेंस चीफ की जानिब से। और ये उन्होंने जो है हुकूमती अरकान और अपोजिशन उनको बुला के जो है ना इनको एक ब्रीफिंग दी थी, और वो क्या थी, इन कैमरा ब्रीफिंग थी। ठीक है, तो उस हवाले से उन्होंने बताया था कि क्या हमें आगे लाया अमल इख्तियार करना चाहिए। तो ये को हम डिटेल से देखते हैं। बाकी इससे पहले जो है ना मेरा भी व्हाट्सएप ग्रुप चल तो नहीं रहा, लेकिन कुछ फाइल्स क्रिएट किए हैं, वो मैं आपसे ज़रा थोड़ा शेयर कर लूँ। अच्छा, अच्छा, अब इसमें जो मैंने फाइल्स क्रिएट किए हैं उसमें एक तो ये है, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून के जून 2021 में जो है ना जितने भी एडिटोरियल्स आए थे, ओपिनियन नहीं सिर्फ एडिटोरियल्स, उनका जो है ना मैंने वो इसमें बना दिया है आप लोगों को पीडीएफ। ठीक है, ये उसका पीडीएफ आ गया हमारे पास एक्सप्रेस ट्रिब्यून का, ये कोई 160-70 सफ़े हैं। उसके अलावा जो है जून 2021 का ये हमारे पास है ई पेपर फॉर्मेट में डॉन एडिटोरियल्स जितने भी आए थे जून 2021 में। अच्छा, अब कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं पीडीएफ हो, तो उसी तरह ही हमने जो है ना वो डॉन का ई पेपर फॉर्मेट में भी है, और इसी तरह ये हमने इसको उसमें पीडीएफ में भी बना दिया है। तो ये भी कोई 160-70 सफ़े हैं, तो तकरीबन ये तीन चीज़ें जो है ना पूरी फाइल ये तकरीबन बन रही है 400, कोई मेरे ख्याल में 50-60 सफ़ों की। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमने एडिटोरियल के हवाले से बनाई है। जो है हमारे पास एडिटोरियल्स, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें ओपिनियन नहीं है और मीनिंग नहीं है, सिंपल जो है एक बड़ी फाइल बना दी है इसको हमने पीडीएफ में कन्वर्ट करके। इसके अलावा आपको मैगजीन्स मिल जाएंगे। मैगजीन जो है ना वो हमारे पास कौन कौन से इसको में आपको मिलेंगे, वो जून 2021 में इकोनॉमिस्ट के 4 इशू, फॉरेन अफेयर्स का जून 2021 का इशू, फिर न्यूज़ वीक के 2 इश्यूज़ हैं, रीडर्स डाइजेस्ट है जून 2021 का। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू है, वो कब का है, वो है जून 2021 का। ठीक है, अच्छा, ये सारी चीज़ें ना ये आप ले सकते हैं, ये मैंने नंबर भी ऊपर लिख दिया है, तो इसको आप जो है एक मिनट देख लीजिएगा। ठीक है, फिर ये आपने देख लिया, ये हमारे पास ट्रिब्यून एडिटोरियल थे पीडीएफ में, डॉन एडिटोरियल्स हैं जून 2021 के ई पेपर फॉर्मेट में और पीडीएफ में। ठीक है, और बाकी मैंने मैगजीन्स आपको सारे गिना दिए थे, उसमें काबिल ज़िक्र फॉरेन अफेयर्स और इकोनॉमिस्ट थे। अच्छा, इसकी मिनिमम फ़ीस इसलिए रखी है क्योंकि इसको बनवाना होता है, मैंने ज़ाहिर है अगला बंदा पेमेंट ले के बनाता है, इसको काफ़ी ढूंढना वगैरह, मैगजीन्स वगैरह, फिर इसको कंप्रेस फॉर्म में आपको देते हैं ताकि एमबीज़ वगैरह आपके ना ज़ाया ना हो। तो ये मैंने नंबर लिखा हुआ है, अपना व्हाट्सअप नंबर है मेरा, ये 0306-436-8023। ठीक है, इस पर आपने जायज़ कैश करना है 100 रुपीज़, तो ये सारी फाइल्स जो है ना वो आपको मिल सकती हैं। ठीक है, इसी पे आपने जायज़ कैश करवाना है और इसी का स्क्रीनशॉट लेके आपने इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे तो 24 घंटे में मिल जाएगा। और एक और ध्यान रखिएगा, इसमें बैलेंस ना करवाइएगा क्योंकि आगे मैंने पेमेंट करनी होती है, तो मुझे इसमें ना जायज़ कैश में चाहिए होते हैं। और ये आप कर लीजिएगा क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने बनवा ली हैं। तो अगर आप समझते हैं नहीं इस चीज़ का फ़ायदा, तो काइंडली कमेंट कर दीजिएगा ताकि अगली दफ़ा मैं ना बनवाऊँ, क्योंकि इसमें मेरा ना उस तरह फ़ायदा कोई नहीं है। बस मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को मटेरियल मिल जाए। अगर आप समझते हैं कि नहीं चाहिए तो आप कमेंट कर दें, तो अगली दफ़ा जो है ना इस तरह नहीं बनवाऊँगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, नंबर नोट कर लें। ठीक है, और इसमें जो बताना था मैंने बता दिया, अब इसमें काइंडली सवालात मत कीजिएगा, व्हाट्सएप पे पूछ के जो चीज़ है वो मैंने बता दी है, बस सिर्फ यही चीज़ है। और ग्रुप जब मैं स्टार्ट करूँगा तो मैं आपको बता दूँगा, ग्रुप कोई नहीं है, बस ये वन टाइम आपको मिल जाएंगी ये सारी फाइल्स। ठीक है, चलिए अब हम अपने एडिटोरियल की जानिब चलते हैं। अच्छा, अब चलते हैं हम अपने आज के एडिटोरियल की जानिब, और वो क्या है, सिक्योरिटी ब्रीफिंग। अच्छा, अब सबसे पहले ये हमारा आगाज़ हो रहा है वो इसमें हो रहा है अगेंस्ट द बैकड्रॉप। अगेंस्ट द बैकड्रॉप क्या होता है, पहले इसको हम देख लेते हैं। अगेंस्ट द बैकड्रॉप होता है कोई किसी चीज़ का सियाक़ो ज़बात के पीछे क्या उसमें वाक़यात हुए थे जिसकी वजह से कुछ करना पड़ रहा है ना। जो इस तरह अगर हम यहाँ पे देखें, द एक्सप्रेशन अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ समथिंग इज़ अ फिगरेटिव एंड इमेजिनेटिव वे टू डिस्क्राइब व्हाट्स गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड
اور سراؤنڈنگ کانٹیکسٹ وین سم تھنگ ایلس ہیپنس. ٹھیک ہے, کوئی چیز ہو رہی ہو اور آپ دیکھو کہ وہ یہ ہو رہی ہے, وہ اس کا پیچھے سیاق و سباق کیا ہے جس کی وجہ سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو اب یہ بتائیں گے کہ کیا یہ ریزن تھا جس کی وجہ سے یہ ہمیں سیکورٹی بریفنگ ہے نا وہ کروانی پڑی. اچھا, ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی اگینسٹ دی بیک ڈراپ آف انسرٹنٹی. انسرٹنٹی ہوتا ہے غیر یقینی صورتحال. اسٹیمنگ کیا ہوتا ہے؟ اسٹیمنگ ہوتا ہے کوئی اوریجنیٹ ان اور بی کازڈ بائی. ٹھیک ہے, اور یہ جو انسرٹنٹی غیر یقینی صورتحال تھی وہ کس کی وجہ سے, کیا وجہ تھی اس کے غیر یقینی صورتحال بننے کا. ٹھیک ہے, اور وہ کیا بتا رہے ہیں کس وجہ سے یہ بنی تھی غیر یقینی صورتحال. یہ بنی تھی فرام ٹرانزیشننگ افغانستان. ٹرانزیشن کیا ہوتا ہے؟ ایک فیز سے اٹھ کے اب دوسرے اس میں ٹرانزیشن ہو رہی ہوتی ہے نا. تو افغانستان بھی ابھی ٹرانزیشننگ فیز میں ایسے ہے کہ ایک فیز آپ کا ایسا تھا کہ جس میں جو فوجی تھے سارے امریکن وہ وہاں پہ موجود تھے, نیٹو فورسز موجود تھے, اور جو کہ اب وہ وہاں سے جا رہے ہیں. تو اب افغانستان کیا ہے؟ ٹرانزیشننگ فیز میں ہے. پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ جب وہاں پہ نہیں فوجی رہیں گے تو وہاں پہ کیا کچھ ہوگا, کیا صورتحال سیکورٹی کی رہے گی. تو یہ غیر یقینی کی صورتحال ہے کہ جب وہ نہیں ہوں گے فوجی تو تب کیا صورتحال ہوگی. تو اس ساری چیز کو کرنے کے لیے نا, اس سارے پس منظر کو دیکھ کے اگینسٹ دا بیک ڈراپ کے آگے کیا ہوگا, اس سارے پس منظر میں دی ان کیمرا نیشنل سیکورٹی بریفنگ گیون بائی دا ملٹری اینڈ انٹیلیجنس چیف ٹو لیجسلیٹرز دی ادر ڈے از ٹو بی ویلکمڈ. تو انہوں نے کہا یہ جو ان کیمرا نیشنل سیکورٹی تھی, ان کیمرا کون سی ہماری پروسیڈنگز ہوتی ہیں؟ ان کیمرا آپ سے کہہ لیں پرائیویٹ جو ہوتی ہیں نا. ٹھیک ہے, سب کے سامنے نہیں, پبلک کے لیے نہیں ہوتی. اس میں سے کچھ باتیں آ تو جاتی ہیں سامنے, لیکن وہ بھی ہے نا مطلب بڑی دیکھ بھال کی کوشش کرتے ہیں سیاستدان باہر کریں, کیونکہ یہ پبلک کے لیے نہیں ہوتی, جو ہماری ان کیمرا پروسیڈنگز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا اس سارے پس منظر میں جو ہمارا ان کیمرا نیشنل سیکورٹی بریفنگ تھی, اور وہ کیا ہے گیون بائی کس کی جانب سے دی گئی تھی؟ ملٹری اور انٹیلیجنس چیف کی جانب سے دی گئی تھی. اور کسے دی گئی تھی؟ ٹو لیجسلیٹرز دی ادر ڈے. تو وہ جو لیجسلیٹرز تھے ہمارے جو حکومتی اراکین تھے اور اپوزیشن کے اراکین تھے, ٹھیک ہے, ان کو یہ دی گئی تھی از ٹو بی ویلکمڈ. اسے کیا جانا چاہیے؟ خوش آمدید کہا جانا چاہیے. یہاں پہ کون سا اسٹرکچر یوز ہوا ہوا ہے؟ ٹو بی ویلکمڈ. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس ٹو انفینیٹیو کا پیسو یوز ہوا ہوا ہے, ٹو بی پلس ورب کی فرسٹ فارم. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا سارے تناظر میں کہ یہ بالکل غیر یقینی کی صورتحال تھی, جو کس وجہ سے تھی کہ افغانستان جو ہے اس وقت ٹرانزیشن فیز میں ہے. تو اس میں جو ہے نا وہ پرائیویٹ بریفنگ دی گئی تھی نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے, اور کس کی جانب سے دی گئی تھی؟ ملٹری اور انٹیلیجنس چیف کی جانب سے دی گئی تھی لیجسلیٹرز کو, اور انہوں نے کہا اس کو کیا ہے خوش آمدید کیا جانا چاہیے. اچھا, اب بتا رہے ہیں اب انہوں نے بولا کیا, یہ سیکورٹی ادارے کے جو تھے ہیڈ, انہوں نے کیا کہا؟ دی چیف اسپوک لارجلی اباؤٹ دا والیٹائل سچویشن ان افغانستان. انہوں نے کہا مینلی طور پہ جو اصل مقصد یہی تھا, یہ جو ٹرانزیشن فیز میں تھا افغانستان, اس کے حوالے سے بولا جائے تو انہوں نے کہا لارجلی وہ تھی کس بارے میں؟ اس والیٹائل سچویشن کے بارے میں تھی. والیٹائل ہوتی ہے انپریڈکٹیبل, جو ایک دم چینج ہو جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں پہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ایک دفعہ امن ہے فوراً وہاں پہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے اور بالکل امن جو ہے بالکل خراب ہوتا ہے. بڑی والیٹائل سچویشن ہے وہاں پہ افغانستان میں. تو انہوں نے کہا بیسیکلی جو ہے نا, انہوں نے اس چیفس نے اس چیز کے بارے میں بولا, یہ صورتحال ہے ہمارے پاس کہاں پہ؟ افغانستان میں. ٹھیک ہے, لیکن ظاہر ہے جب وہ بلائے ہوئے تھے سارے لوگ جمع ہوئے ہیں, تو اسی حد تک افغانستان تک محدود نہیں رہی, بلکہ کیا ہوا؟ دو ڈیولپمنٹس ان انڈیا ہیلڈ کشمیر اینڈ یو ایس ایفرٹس ٹو کنٹین چائنا آلسو کیم اپ. تو انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے, مین تو فوکس ہمارا افغانستان ہی تھا کہ وہاں پہ اب کیا ہوگا, لیکن انہوں نے کہا یہ چینجز آ رہی ہیں, نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ہمارے پاس انڈیا ہیلڈ کشمیر کے حوالے سے, اور یو ایس کی کوششیں ہیں کہ کس طرح اس کو قابو کرے چائنا کو. آلسو کیا ہے؟ کیم اپ, یعنی ڈسکشن کے لیے وہ بھی سامنے آئیں, ٹو بی مینشن اور ٹاکڈ اباؤٹ ان کنورسیشن. اچھا بھائی کہہ رہے ہیں گیون دی امپلیکیشنز آف ایچ آف دیز ریلیشن شپس فار پاکستان. گیون ہوتا ہے دیکھتے ہوئے, ان کا دیکھتے ہوئے جو امپلیکیشنز ہیں, جو آپ کہہ لیں کہ اس کے کیا ہیں امپلیکیشنز ہیں, جو آپ کہہ لیں پاسبل فیوچر افیکٹ اور رزلٹ. کنسیڈر دا امپلیکیشنز آف یور ایکشنز, کہ اس کے کیا نتائج ہوں گے, ان کا یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کے کیا نتائج ہوں گے, اثرات ہوں گے ایچ آف دیز ریلیشن شپس. کیونکہ ظاہر ہے انڈیا ہیلڈ کشمیر کے حوالے سے وہاں پہ ان کی کیا ڈیولپمنٹ ہیں, پھر یو ایس کس طرح کنٹین کر رہا ہے چائنا کو, تو اس کے کیا ہے ڈائریکٹ افیکٹ ہوگا کس پہ؟ فار پاکستان کے پہ. تو پھر کیا ہے, اٹ واز امپورٹنٹ فار دوز ہو ہیو ہسٹوریکلی انفلوئنسڈ فارن پالیسی ان دا کنٹری ٹو ٹیک لا میکرز انٹو کانفیڈنس اباؤٹ دا سچویشن.
تو کافی اہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے کہا یہ بڑا امپورٹنٹ تھا ان لوگوں کے لیے جو کیا ہے ہسٹوریکلی انفلوئنسڈ انہوں نے کیا فارن پالیسی. یہاں پہ کس کی؟ فوج کے حوالے سے بات کریں کہ مطلب ہسٹوریکلی مطلب اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو اس میں تو زیادہ تر کیا ہے انفلوئنس کس نے کیا ہے, اثر انداز کس نے کیا ہے ہمارے پاس فارن پالیسی پہ؟ فوج نہیں. تو انہوں نے کہا یہ بڑا ضروری تھا کہ جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں وہ کیا ہیں کانفیڈنس میں لیں, لا میکرز کو اعتماد میں لیں اس ساری سچویشن کے بارے میں جو اب پیدا ہوگی ان کے امریکن فوجیوں کے جانے کے بعد. اچھا, such a meeting is an opportunity for legislators to ask questions about the success of past policies and weigh in on lessons for the future. انہوں نے کہا یہ اس طرح کی میٹنگ ہوتی ہے ایک اپرچونیٹی ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے کہ وہ ایک موقع ہوتا ہے لیجسلیٹرز کے پاس کہ وہ پوچھیں کہ جو ماضی کی جو پالیسیز تھیں اس میں کس طرح کامیابی حاصل ہوئی تھی اور وہ اس کو کیا کر سکیں, مطلب اس بارے میں بات چیت کر سکیں, وین کر سکیں لیسنس فار دا فیوچر کہ بھئی کس طرح ہم نے آگے اس کو لے کے جانا ہے فیوچر میں, اور اس میں جو ہے وہ پاسٹ پالیسیز کو بھی دھیان میں رکھتے ہیں. In fact, the Interior Minister after the meeting talked of the Army's change in policy when it came to committing bases and troops to other countries, a significant change that warrants an explanation. تو انہوں نے کہا در حقیقت انٹیریئر منسٹر نے میٹنگ کے بعد کیا کہا, انہوں نے کہا کہ جی آرمی کی بالکل پالیسی ہے وہ چینج ہے جس میں انہوں نے جو ہے نا جب بات آئے کس چیز کی, بیسز کمٹ کرنے کی اور ٹروپس جو دوسرے ممالک کو, کیونکہ یہاں سے ہمارے ٹروپس بھی جاتے ہیں دوسرے ممالک میں, زیادہ تر یہ یو این کا پیس کیپنگ مشن ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ بھی جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا لیکن اب آرمی کے ایٹیٹیوڈ میں جو ہے وہ فرق آیا ہے جب بات آئے کس کی, کمٹ کرنے کی بیسس اور ٹروپس دوسرے ممالک کو, اور انہوں نے کہا یہ بڑا سگنیفیکنٹ چینج ہے, بہت بڑا چینج ہے, دیٹ وارنٹس این ایکسپلینیشن, جو ایک تقاضا کرتا ہے, ڈیمانڈ کرتا ہے کسی کی ایکسپلینیشن کی کہ بھئی یہ چینج اس میں جو بات کر رہے ہیں شیخ رشید کہ کیونکہ دیکھیں جی ہے تو یہ کہ جی یہ پریروگیٹو کس کا ہونا چاہیے, یہاں پہ پرائم منسٹر کا ہونا چاہیے, لیکن اب یہاں پہ شیخ رشید بھی وہ بات کریں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی کے جو ہے نا وہ ایٹیٹیوڈ میں چینج آیا ہے. لیکن بعد میں ویسے اگر آپ اس کا باجوہ صاحب کا بیان دیکھیں تو اس میں بھی انہوں نے کہا جب شہباز شریف نے ان سے پوچھا کہ یہ جو آپ نے کا فیصلہ ہے کہ بیسس نہیں دینی اس کو امریکہ کو, تو اس پہ جو آرمی چیف تھے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ فیصلہ کس کا؟ عمران خان کا تھا کہ ہم نے ان کو اپنی بیسس نہیں دینی. اچھا, there are reports of second potential security briefing which if held should provide a good opportunity for lawmakers on both the opposition and treasury benches to continue this dialogue. اچھا, انہوں نے کہا ایک میٹنگ تو یہ ہوئی ہے اور دوسری جو ہے نا اس میں انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا کہ ایسی ایک اور جو ہے نا سیکورٹی بریفنگ وہ ہوگی, تقریباً ہمیں 2 ہفتوں کی بات کہہ رہے ہیں کہ تب تک ہوگی, اور انہوں نے کہا یہ ایک اہم موقع فراہم کرے گی لا میکرز کو کیا کرنے کا, دونوں سائڈ پہ ہی, اپوزیشن کو بھی اور ٹریجری بینچز کو بھی, ٹو کنٹینیو دس ڈائلاگ کہ وہ ساری بات چیت ہیں اس پہ جاری رکھ سکیں کہ پہلے کیا پالیسیز تھیں اور مستقبل میں ہم نے کیسے آگے لے کے چلنا ہے. دو شیخ رشید ٹاکڈ آف دی آرمی, اگرچہ شیخ رشید نے ہے نا وہ بات کس کی آرمی کی بات کی, گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن بینگ آن دا سیم پیج آن سیکورٹی ایشوز. اچھا, انہوں نے کیا کہا اس نے شیخ رشید نے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کیا ہے بینگ آن دا سیم پیج, یہ کافی امپورٹنٹ ایڈیم ہے, اس کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں. اچھا, ایک پیج پہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایک چیز پہ متفق ہیں. جس طرح اگر آپ آسان میں اگزامپل آپ کو اس طرح دوں, 4 دوست ہیں, چاروں متفق ہو جائیں کسی ایک ریسٹورینٹ پہ جانا ہے تو وہ کیا ہے آپ سارے کے سارے ایک پیج پہ وہ متفق ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح وہ وہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ اور اپوزیشن بھی جو ہے نا خاص طور پہ سیکورٹی ایشوز کے حوالے سے, کیونکہ ویسے تو ہم نے دیکھا ہے بجٹ کے حوالے سے بھی ایک دوسرے پہ جس طریقے سے انہوں نے کتاب یہ بجٹ کی کاپیاں پھاڑ کے پھینکی اور جملے کسے, لیکن شیخ رشید نے کہا کہ جب بات آتی ہے سیکورٹی ایشوز کی تو انہوں نے کہا اپوزیشن اور گورنمنٹ کیا ہے آن دی سیم پیج ہیں, یعنی اس چیز میں اختلاف نہیں ہے, پیچھے جتنے مرضی اختلاف ہوں لیکن سیکورٹی ایشوز پہ یہ سارے کیا ہیں آن دا سیم پیج, یہ یعنی متفق ہیں. اور پھر کیا ہے, فرینک کنورسیشنز underpinned by questions should be welcomed by the military so that the political stakeholders can make informed decisions on challenges that are bound to outlive the government of the day. اچھا, اب یہاں پہ کیا بات کریں کہ جی یہ کینڈیڈ کنورسیشنز تھی, بات چیت تھی, اور جس میں انہوں نے کیا کیا تھا, مطلب اس میں آرگومنٹس بھی دیے تھے اور اس کو مطلب جسٹیفائی کرنے کی بھی کوشش کی تھی یہ جو ہمارے لیجسلیٹرز ہیں. تو انہوں نے کہا, اور اس میں سوال پوچھے تھے, اس کو کیا کیا جانا چاہیے, انہوں نے کہا شوڈ بی ویلکم, اس کو ویلکم کیا جانا چاہیے. کس کی جانب سے؟ ملٹری کی جانب سے. تو انہوں نے کہا جو پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کیا کر سکیں, انفارمڈ ڈیسیجنز جو ہیں نا وہ
لے سکیں. انفارم ڈیسیجنز یہ ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے جب آپ کو ساری انفارمیشن ہوگی, آپ مکمل طور پہ آپ نے اپنا جو کام ہے مکمل کیا ہوگا, تبھی آپ جو ہے وہ بڑا انفارم ڈیسیجنز لے سکیں گے. تو انہوں نے کہا یہاں پہ بھی یہی ہے کہ پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ انفارم ڈیسیجنز لے سکیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بات چیت کی جائے, لیجسلیٹرز کی جانب سے سوالات پوچھے جائیں, ٹھیک ہے, اور اس سے انہوں نے کہا سوالات کو جو ہے نا وہ خوش آمدید کیا جانا چاہیے, کس کی جانب سے, ملٹری کی جانب سے, ٹھیک ہے. اور اس میں انہوں نے کہا یہ ساری یہ بات چیت کس پہ ہوگی, ان چیلنجز پہ ہوگی دیٹ آر باؤنڈ ٹو آؤٹ لیو دا گورنمنٹ آف دا ڈے. اچھا اب یہاں پہ دیکھیں بات یہ کر رہا ہے کہ یہ ساری بات چیت جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ضروری ہے, کیونکہ ابھی تو یہ گورنمنٹ آف دا ڈے کیا ہے, پی ٹی آئی ہے, لیکن ابھی جون سے بھی ڈیسیجن لیے جا رہے ہیں اپوزیشن اور اس کو حکومتی اراکین جو اس سے مشاورت کے بعد جو سیکورٹی ایجنسیز کے بعد یہ ڈیسیجن لیں گے, وہ کیا ہوگا, ڈیٹ یہ چیلنجز ہیں ڈیٹ آر باؤنڈ ٹو آؤٹ لیو دا گورنمنٹ آف دا ڈے. کیونکہ گورنمنٹ تو دیکھیں ابھی یہ 2 سال رہ گئے, اگلی دفعہ پی ٹی آئی آنا ہے کہ نہیں, لیکن جو ابھی ڈیسیجن لیں گے وہ کیا ہوں گے, آؤٹ لیو کریں گے, کہ وہ اس کے اثرات جو ہیں اس سے زیادہ دیر رہیں گے. کس چیز سے, یہ آؤٹ لیو دی گورنمنٹ آف دا ڈے, جتنی دیر گورنمنٹ کا رہ گیا. کیونکہ آپ کے اس اسٹریٹجک ڈیسیجنز ہوتے ہیں ان کا اثر جو ہے وہ 1-2 سال نہیں رہتا, وہ آگے تک بہت رہتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اہم ہے, یہ پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں سب مشاورت سے بات چیت کر کے انفارم ڈیسیجنز لیں, کیونکہ اس کے جو اثرات ہیں وہ اس سے بہت آگے تک رہیں گے, کہ جتنی دیر تک جو ہے وہ ہمارے پاس پی ٹی آئی کی حکومت ہے. کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی جب تک پی ٹی آئی کی حکومت ہے تب دیکھا جائے گا, باقی ہم کر لیں گے. آپ کو ابھی جو ڈیسیجن لے رہے ہیں اس کے اثرات کیا ہیں, بہت آگے تک ہوں گے, تو اس لیے بہت زیادہ احتیاط کر کے انفارم ڈیسیجنز لیے جائیں. اچھا اب اس ماضی میں ایگزامپلس بتا رہے ہیں کب ہمارے پاس جو ہے نا وہ اسی طرح کی بریفنگز جو ہیں وہ کی گئیں. انہوں نے کہا ان دا ریسنٹ پاس سملر بریفنگز ہیو ٹیکن پلیس آن امپورٹنٹ ایشوز سچ ایز دی گلگت بلتستان الیکشنز اینڈ دی ڈاؤننگ آف انڈین جیٹس بائی پاکستان ان 2019. اس طرح کی ہمارے پاس دوسری بریفنگس ہمیں کم دیکھنے کو ملی. ایک ہمیں یہاں پہ ملی گلگت بلتستان الیکشنز میں دیکھنے کو ملی, اور دوسری چیز جو ہے نا جب یہ انڈین جیٹ گرائے گئے 2019 میں تب ہمیں بریفنگ دیکھنے کو ملی. لیکن اب اس میں ایک اور اہم پہلو کیا ہے, بٹ پرائم منسٹر عمران خان ہیز موسٹلی ریمین ایبسنٹ فرام سچ بریفنگس. لیکن وہ زیادہ تر وہ کیا رہے ہیں, ایبسنٹ رہے ہیں, غیر حاضر رہے ہیں ایسی بریفنگ سے. کیونکہ دیکھا جائے اگر سیکورٹی اداروں کی جانب سے اتنی اہم اگر وہ ہو رہی ہے بریفنگ, تو اس میں یقیناً پرائم منسٹر کو موجود ہونا چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا حکومت کا موقف ہے اور اپوزیشن کا بھی, کہ کیوں عمران خان وہاں پہ موجود نہیں تھے. دس ٹائم ٹو دا پرائم منسٹر واز ناٹ ایٹ دا میٹنگ. انہوں نے کہا اس دفعہ بھی پرائم منسٹر جو ہے نا اتنی اہم میٹنگ میں موجود نہیں تھے. اینڈ اے کانٹروورسی erupted as to why he did not attend. اور ایک کانٹروورسی, ایک تنازع نے جنم لیا, ایک erupt ہوا, ایک سامنے آیا ہمارے پاس تنازع کہ as to why he did not attend, کہ کیوں اس نے جو ہے نا یہ اتنی اہم جو بریفنگ تھی اس کو اٹینڈ نہیں کیا. Though the government claims Mr. Khan stayed away because opposition leader Shehbaz Sharif purportedly told the National Assembly Speaker he would not attend if the Prime Minister were there, the PMLN has rejected the statement and pointed out that his name was not on the list of attendees in the notification. اچھا اب نے کہا ایک مرتبہ پھر جو ہے پرائم منسٹر نے اس میں یہاں پہ شرکت نہیں کی ہے, اور جو اس میں ریزن آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ گورنمنٹ یہ کلیم کر رہی ہے کہ مسٹر خان نے یہ ہے وہ اسٹیڈ اوے کیا, یعنی کہ وہ نہیں انہوں نے شرکت کی اس بریفنگ میں, کیونکہ اپوزیشن لیڈر جو شہباز شریف ہے نا, ایسا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو کہا تھا کہ وہ نہیں اٹینڈ کرے گا یہ بریفنگ اگر پرائم منسٹر وہاں پہ ہوئے. اور جو پی ایم ایل این ہے انہوں نے بالکل اس کو ریجیکٹ کر دیا, رد کر دیا اسٹیٹمنٹ کو, اور اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کا جو نام تھا وہ شامل نہیں تھا, یہ لسٹ آف اٹینڈیز تھے جنہوں نے اٹینڈ کرنا تھا اس نوٹیفیکیشن میں. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں جانب سے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی اس لیے نہیں شرکت کی عمران خان نے, کہ شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اگر عمران خان آئے تو وہ شرکت نہیں کریں گے, لیکن اپوزیشن نے اس کو بالکل رد کر دیا کہ نہیں بھائی ہماری وجہ سے ہم پہ نہ ڈالو کہ اگر عمران خان نے شرکت نہیں کی. Ironically, the briefing, which was billed earlier as one that would mark the beginning of a new era of politics in the country, has given more reason to both government and opposition lawmakers to bicker. اچھا اب دیکھا جائے تو دیکھیں بریفنگ کا مقصد کیا تھا, کہ ایک تو وہ لوگوں کو قریب لانا حکومتی اور دوسرے اراکین ہیں اپوزیشن والے. لیکن یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں, ironically میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بریفنگ جس نے وہ کرنا تھا, قریب لے کے آنا تھا دونوں کو, اور وچ واز بلڈ ارلیئر. بلڈ یہاں پہ کیا ہے, ورب ہے, اور اس کا کیا مطلب ہے کہ جس طرح یہ کہا گیا تھا کہ بھئی یہ کیا کرے گی, اس کو کس طرح بنا کے پیش کیا گیا تھا اس بریفنگ کو, کہ یہ بریفنگ جو ہے وہ ایک ثابت ہوگی, ایک آغاز, ایک نیو ایرا آف پالیٹکس کا, نئے عہد کا آغاز ہوگی ملک میں,
لیکن اس نے مزید جو ہے نا وہ ریزن دیے ہیں گورنمنٹ اور اپوزیشن لا میکرز کو ٹو کیا ہے بکر کریں. بکر کیا ہوتا ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جب لڑائی آپ بولتے ہو ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہو, تو ان کا بیسیکلی جو ہے نا وہ بریفنگ کا تو مقصد ہونا چاہیے تھا دونوں کو قریب لائیں, لیکن اب اس بریفنگ نہیں مزید جو ہے نا جو حکومتی اور جو اپوزیشن اراکین ہیں ان کو مجبور کیا ہے کہ وہ کیا ہے کریں ایک دوسرے سے مطلب بےکر کریں, آپ ایک دوسرے پہ لان تان کریں. جس طرح خاص طور پہ مین آپ یہ ایشو ہی لے لیں تو اسی پہ وہ کلیئر نہیں ہو پا رہا کہ عمران خان کس وجہ سے نہیں آئے, اپوزیشن کی وجہ سے, اور اپوزیشن جو ہے اس کو کیا ہے ٹوٹلی رد کر دیتی ہے کہ بھئی ہم پہ نہ ڈالو آپ کہ اگر آپ کا پرائم منسٹر اس بریفنگ میں نہیں آیا. Reports indicate that the military and security chiefs to address this divisive politics and called on lawmakers to avoid it. اچھا اب ظاہر ہے آرمی والے بھی جو ہیں وہ اس چیز پہ خوش نہیں تھے. اگر ہم دیکھیں پچھلے مہینے کی یہ کارروائیاں بھی دیکھیں جب بجٹ وغیرہ آیا ہے تو کس طرح انہوں نے بالکل کچی کے بچوں کی طرح ایک دوسروں پہ بجٹ کی کاپیاں پھینکی ہیں اور جو زبان استعمال کی گئی ہے. تو انہوں نے کہا یہ ملٹری اور سیکورٹی چیفس تھے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس ایشو کو ایڈریس کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ڈیوائسو پالیٹکس ہے. ڈیوائسو پالیٹکس کیا ہوتی ہے؟ ایسی پالیٹکس جو کیا ہے وجہ بنے ڈس ایگریمنٹ کی اور ہاسٹیلٹی کی بٹوین پیپل. اس کو آپ ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا یہ اس طرح کی جو سیاست نا یہ بالکل آپ کو کیا کر رہی ہے, یہ بڑا جو ڈس ایگریمنٹ کا باعث بن رہی ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ لا میکرز ہیں اس کو کیا کریں, ایوائڈ کریں, اس سے بچیں. کیونکہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے سیاست ہوتی ہے آپ کو کرنی چاہیے لیکن کم از کم جو ہے نا وہ آپ سیکورٹی ایشوز پہ جو ہے نا وہ آپ کیا ہے ایک ہو جائیں. تو انہوں نے کہا اسٹیٹمنٹ دیٹ شوڈ سرو ایز اے وارننگ ٹو پولیٹیشینس. انہوں نے کہا یہ اسٹیٹمنٹ جو آئی ہے نا آرمی چیف کی جانب سے, کیونکہ دیکھیں پارلیمنٹری حکومت میں تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو یہ حکومت ہے ٹھیک ہے حکومتی بینچ وہاں سے جو ہے نا آنے چاہیے فیصلے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس ہماری انہی حرکتوں کی وجہ سے کہ جس طریقے سے بچکانہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے آرمی کو انٹروین کرنا پڑا ہے اور ان کو کہنا پڑا ہے, ان کو ایک طرح کی وارننگ انہوں نے دی ہے پولیٹیشینس کو کہ بھئی بندے سے پتر بن جاؤ ٹھیک ہے. تو اور انہوں نے کہا یہ سارا کچھ کس وجہ سے ہوا ہے, اباؤٹ ہاؤ دیئر انیبلٹی ٹو کمیونیکیٹ is given further room to the establishment to interfere in certain civilian matters. اچھا تو انہوں نے کہا یہ ایک جو ہے نا ہمارے پاس ایک وارننگ کی طرح ہونی چاہیے یہ اسٹیٹمنٹ جو ہمارے پاس سیکورٹی اداروں نے دی ہے اس کو ہمارے پولیٹیشینس کو سیاستدانوں کو کہ جی آپ ڈیوائسو پالیٹکس سے دور رہیں جو وجہ بنے اس کی ڈس ایگریمنٹ کی. اور انہوں نے کہا یہ اسٹیٹمنٹ جو ایک وارننگ کی طرح ہونی چاہیے سیاستدانوں کے لیے, اور کیونکہ وہ نہیں کمیونیکیٹ کر سکے ہیں مطلب پراپرلی ایک دوسرے سے, اور جس کی وجہ سے آرمی کو انٹروین کرنا پڑا ہے اور جو کیا دے رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو موقع دے رہا ہے کہ وہ سویلین میٹرز میں انٹرفیئر کر سکے. کیونکہ دیکھیں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ پارلیمنٹری گورنمنٹ میں جو ہے نا وہ سارا کچھ جو ہے وہ ہمارے پاس منتخب حکومت کی جانب سے ہونا چاہیے, لیکن کیونکہ وہ آپس میں ہے نا اتفاق سے نہیں کمیونیکیٹ کر پا رہے تو اس میں کیا ہے آرمی کو انٹرفیئر کرنا پڑا ہے اور ان کو کہنا پڑا ہے کہ آپ ایسی پالیٹکس سے دور رہے. Lawmakers on both sides should demonstrate that they are able to hold civilized discussions to reach agreement on critical issues without needing reminders from the military. اچھا ایک اور اہم اس میں لائن اس میں یہ آئی ہے کہ جو لا میکرز ہیں یعنی ہمارے پاس اس کی اپوزیشن بینچز کی بھی بات ہو رہی ہے, حکومتی اراکین کی بھی بات ہو رہی ہے کہ ان کو یہ دکھانا چاہیے کہ وہ کیا ہیں that they are able to hold civilized discussions, کہ وہ ایک دوسرے سے ہے نا مطلب civilized discussions کر سکتے ہیں, اختلافات اپنی جگہ, لیکن جو ریچ ایگریمنٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ وہ اتفاق رائے سے کوئی فیصلے کر سکتے ہیں. کون سے؟ آن کرٹیکل ایشوز. باقی تو آپ چھوڑ دیں, ظاہر ہے آپ پارٹی نے ایک دوسرے کے خلاف سیاست کرنی ہے, ایک دوسرے کو تو وہ نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے, لیکن جو کرٹیکل ایشوز ہیں نا اس پہ کم از کم جو ہے نا ان کو ان دونوں کو ہی حکومت اور اپوزیشن کو جو ہے نا وہ اس پہ اتفاق رائے قائم کرنا چاہیے ٹھیک ہے, وداؤٹ نیڈنگ ریمائنڈرز فرام دا ملٹری. اور اس کے لیے انہیں جو ہے نا کسی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ ملٹری کی جانب سے ان کو کہا جائے کہ بھئی آپ اس طرح کی ایکٹیو اس میں ڈیوائسو پالیٹکس میں انوالو نہ ہوں ٹھیک ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے ماضی میں بھی ملٹری جو ہے نا وہ اہم فیصلے کرتی رہی ہے, لیکن اس دفعہ بھی جو ہے نا یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ موقع دے رہے ہیں اس کو اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ انٹروین کرے, اور یہیں پہ خبردار کر رہے ہیں ایڈیٹوریل والے کہ جو سیاستدان ہیں وہی اگر آپس میں کمیونیکیٹ کر لیں خاص طور پہ کرٹیکل ایشوز میں تو آرمی کو جو ہے نا وہ نہ بیچ میں انٹرفیئر کرنا پڑے. For too long, the security establishment has dominated the decision-making process in the country. انہوں نے کہا بہت لمبے عرصے تک جو ہے نا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نے ڈومینیٹ کیا ہے یہ ڈیسیجن میکنگ پروسیس ملک میں, کیونکہ وہ فیصلے کرتے ہیں کیا ہونا چاہیے کہ نہیں, کیونکہ پارلیمنٹری
فارم آف گورنمنٹ میں ہے نا وہ ہمارے پاس حکومت کی طرف سے فیصلہ ہونا چاہیے. لیکن اگر ماضی میں بھی اگر ہم دیکھیں جب ہمارے پاس یہ ڈکٹیٹرشپ کا بھی خاص طور پہ دور تھا تو فیصلے ہمارے پاس کہاں سے ہوتے آئے ہیں, یہاں سے ہمارے پاس اس میں جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے نا وہ یہ ڈیسیجن میکنگ پروسیس کرتی ہوتی تھی ہمارے پاس ماضی میں. انہوں نے کہا اٹ از اچھا اب یہ کس طریقے سے ہم یہ بدل سکتے ہیں کہ ماضی میں تو یہ ہوتا رہا ہے کہ ہمارے پاس سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ڈیسیجن لیتی تھی, لیکن اب انہوں نے کہا ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اٹ از اونلی بائی اسٹرینتھننگ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز. انہوں نے کہا صرف اور صرف ہم اپنے جو جمہوری ادارے ہیں انہیں مضبوط کر کے, اور کیا ہے میکنگ پارلیمنٹ سوورن, اور پارلیمنٹ کو خود مختار بنا کے ہے ہم کیا کر سکتے ہیں دیٹ پولیٹیشینس کین لیڈ دا ڈیسیجن میکنگ پروسیس, کہ پھر جو پولیٹیشینز ہیں نا وہ ڈیسیجن میکنگ پروسیس کا حصہ ہو سکتے ہیں, اور پھر اس میں ان کو ہے وہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی وہ انٹروین کریں. لیکن یہ صرف تبھی ہوگا جب ہم اپنے اداروں کو مضبوط کریں گے اور پارلیمنٹ کو خود مختار بنائیں گے, اور ہم آپس میں خاص طور پہ کرٹیکل ایشوز میں ہے نا وہ بات چیت ہم کر لیں اور بہتر طریقے سے جو ہے نا وہ کسی مسئلے کے حل پہ پہنچ جائیں, تو تبھی ممکن ہے کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ ڈیسیجن میکنگ پروسیس کریں, نہ کہ ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ماضی میں ایسا کرتے آئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس سیکورٹی بریفنگ کا ایک ایڈیٹوریل تھا, تو اس کو آپ دیکھ لیجیے گا. باقی جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو وہ چاہیے ہوگا, اگر فائلس بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں PDF وغیرہ کی, تو یہ نمبر بھی میں لکھ دیتا ہوں 0306-436-8023. ٹھیک ہے, اسی پہ آپ نے جائز کیچ کرنا ہے اور اس کا اسکرین شاٹ اسی نمبر پہ آپ نے واٹس اپ کر دینا ہے, تو 24 گھنٹے میں آپ کو مل جائے گا. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ گروپ کوئی نہیں ہے, صرف یہ ون ٹائم ابھی اسٹارٹ کیا ہے منتھلی اس کا حساب, تو باقی اگر بعد میں زیادہ لوگ آئے تو گروپ بھی اسٹارٹ کر لوں گا. لیکن فی الحال جو ہے نا صرف یہ فائلز اور میگزینس تھے, کسی کو چاہیے ہو تو یہاں پہ لے لینا, اور 100 روپیز جائز کیش ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھ لیجیے گا جی, اب کچھ لوگ ضرور بولیں گے کہ جی آپ نے پیسے کیوں رکھ دیے. ایک تو دیکھیں جی 100 روپیز رکھیں ہیں, زیادہ نہیں رکھے, اور دوسری بات یہ ہے جب کسی سے بنواؤ تو پھر ظاہر ہے اس کو مجھے پیمنٹ کرنی ہوگی. تو آپ میں سے کوئی والنٹیئر کرنا چاہے یہ نیٹ سے میگزینس وغیرہ ڈھونڈنا یا اس کو PDF بنانا, تو آپ بھی واٹس ایپ میں بے شک رابطہ کر لیں, میں فری کر دوں گا. لیکن ظاہر ہے جب تک میں اس سے پیسے دے کے بنوا رہا ہوں گا تھوڑی بہت ہی آپ کو کنٹریبیوشن کرنی ہوگی. اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ کو اس چیز کا فائدہ, تو آپ اس کو کمنٹ کر دیجیے گا, تو نیکسٹ منتھ جو ہے نا وہ میں یہ فائلز نہیں بنواؤں گا. ٹھیک ہے, ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ, اور پاکستان زندہ باد.